वेलकम बैक। पाकिस्तान मेजबानों की दरखास्त पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गया। पाकिस्तानी वफ्द वतन वापस रवाना होने वाला था मगर इस्तांबुल में मजीद क़याम करेगा। लईक रहमान हमें अपडेट करेंगे। लईक बताएगा, पाक अफगान मुज़ाकरात दोबारा बहाल होने जा रहे हैं। जी साइम, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जो इस्तांबुल में 4 रोज लगातार कई घंटे तक रहने के बाद बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे खत्म हो गए थे, जिसे नाकामी का भी करार दे दिया गया था। अब दोबारा वो शुरू होने वाले हैं कुछ देर में, और इसमें जो बुनियादी बात सामने आई है मुख्तलिफ ज़राए से कि मेज़बान की तरफ से ये दरख्वास्त की गई पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान मुज़ाकरात को बगैर किसी पेशरफ्त के मुकम्मल ख़त्म ना करे, बल्कि एक कोशिश और की जाए, और इस कोशिश के तहत पाकिस्तान की तरफ से रजामंदी का इजहार किया गया है। और जो वक्त वापस आने वाला था अब इस्तांबुल में मजीद कुछ अर्सा क़याम करेगा और मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका दिया जाएगा। ये बताते चलूं कि मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकजी मुतालबत पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे, जबकि पाकिस्तान ने एक बार फिर ये भी जोर दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये भी बताऊं कि मुख्तलिफ ज़राए ने बताया है कि अफगान तालिबान की तरफ से अपने रवैये में लचक का मुजाहरा करने का अंदिया दिया गया है, जिसके बाद सालिसों और मेजबानों की तरफ से ये फैसला किया गया कि एक कोशिश और करनी चाहिए, और उसी कोशिश के तहत मुज़ाकरात का यह सिलसिला दोबारा बहाल होने जा रहा है। और तवक्कुह की जा रही है कि चूंकि तालिबान की तरफ से अंदिया दे दिया गया है कि वो लचक लाएंगे अपने रवैये में और कोई एक मुनासिब और वाज़ेह यकीन दहानी भी कराएंगे, तो तवक्कुह की जा रही है कि शायद अब मुज़ाकरात किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंच जाए। ठीक है लाइक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयां की। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 18 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। कोयटा के इलाके चिल्तन में 14 दहशतगर्द मारे गए। जिला केच के इलाके बलीदा में 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशंस में 18 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर खिराज तहसीन पेश किया है। सदर मुमलिकत ने चिल्तन पहाड़ कोयटा में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई को सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा, ऑपरेशन में 14 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने केच के इलाके बलीदा में 4 दहशतगर्दों के खात्मे पर फोर्सेस की जुर्रत को सराहा। कहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्लियरेंस दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म की अक्कास है। फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म ने फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़्म और हौसले को सलाम पेश करते हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नुमानी से मुलाकात की है। पाक ओमान ताल्लुकात और पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा इशू के हल से मुताल्लिक इक़दामात के हवाले से बातचीत भी हुई। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की गई। पाक ओमान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बाहमी राब्ते बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, ओमान और पाकिस्तान मुश्तरका मजहबी और सकाफती रिश्तों में बंधे हैं। ओमान में लाखों पाकिस्तानी बरसरे रोजगार हैं, मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रहे हैं। वीज़ा में आसानियां पैदा होने से मजीद स्किल्ड वर्क फोर्स ओमान जा सकेगी। ओमान के साथ हर सतह पर शराकत दारी बढ़ाना चाहते हैं। ओमानी रॉयल मिनिस्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल नुमानी ने कहा, पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बरादराना और तारीखी रिश्ता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुरम के इलाके डोगर में खुफिया इत्तलात पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 जवान शहीद हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 नौजवानों को खराज अकीदत पेश किया।
پاکستان نیوی کی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں اختتام پذیر ہو گئی۔ ISPR نے بتایا چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے کانفرنس کی صدارت کی۔ ایڈمرل نوید اشرف نے سمندری دفاع میں مستقل جنگی تیاری کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا پاکستان نیوی ہر قسم کے روایتی اور غیر روایتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نیوی علاقائی امن و استحکام میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان نیوی قومی خود مختاری کے تحفظ اور سمندری سرحدوں کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ کانفرنس میں آپریشنل تیاریوں، جاری منصوبوں اور آئندہ سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کی تیاریوں پر بھی غور کیا گیا۔ مودی جی ہمت کریں اور صدر ٹرمپ کی باتوں کا جواب دیں۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی مودی سرکار پر برہم ہو گئے۔ ایکس پر لکھا، صدر ٹرمپ مسلسل ایک کے بعد ایک ملک میں مودی کی توہین کر رہے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے جنوبی کوریا میں ایسا کیا۔ صدر ٹرمپ مسلسل کہہ رہے ہیں انہوں نے مودی کو آپریشن سندور سے روکنے کے لیے تجارت روکنے کی دھمکی دی۔ امریکی صدر نے کہا 7 طیارے گرائے گئے۔ مودی جی گھبرائیں نہیں، جواب دینے کی ہمت کریں۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے عدالت کو دی گئی ناموں کی فہرست میں رد و بدل کا انکشاف۔ 1 اکتوبر کو بانی پی ٹی آئی نے جیل ملاقاتوں اور کیسز کے معاملات دیکھنے کے لیے 3 ارکان کو نامزد کیا تھا۔ ان میں حامد خان، بیرسٹر گوہر اور علی ظفر شامل تھے۔ طے ہوا تھا علی ظفر ہی ملاقاتیوں کے نام جیل انتظامیہ کو دیں گے۔ فہرست میں دیکھا جا سکتا ہے سلمان اکرم راجہ کا نام 2 لائنوں کے درمیان الگ لکھائی اور سیاہی سے لکھا گیا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے سلمان اکرم راجہ کا نام علیمہ خانم کے کہنے پر شامل کیا گیا کیونکہ علی ظفر مخالف گروپ کے ہیں۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا کابینہ کے لیے بھی چند روز پہلے بانی سے مزمل اسلم اور بیرسٹر سیف کے نام دیے تھے۔ بعد میں دوسرے گروپ نے کہا کوئی نام پارٹی سربراہ کی جانب سے نہیں دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی پر پارٹی کے مختلف گروپس کابینہ میں شمولیت کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ علیمہ خانم کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت کے دوران انسدادی دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں اسٹیٹ بینک نے رپورٹ جمع کرا دی، جس میں کہا نادرا اور پاسپورٹ امیگریشن نے علیمہ خانم کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کر دیا۔ علیمہ خانم کے اکاؤنٹس منجمد کرنے کے لیے بینکوں کو سرکولر جاری کیا گیا۔ علیمہ خانم 5 بار ناقابل ضمانت وارنٹ کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہو رہی۔ ان کے ضمانتی مچلکے بھی عدالت نے پہلے ہی ضبط کیے ہوئے ہیں۔ عدالت نے علیمہ خانم کے ضامن کی جائیداد بھی ضبط کرنے کے احکامات دے رکھے ہیں۔ علیمہ خانم پر کارکنان کو پرتشدد احتجاج پر اکسانے اور کاری سرکار میں مداخلت کا الزام ہے۔ متنازع ٹویٹ کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت اسلام آباد نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف فرد جرم عائد کر دی۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی جانب سے صحت جرم سے انکار کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے کیس پر سماعت کی۔ عدالت نے اگلی سماعت پر استغاثے کے تمام گواہان کو طلب کر لیا۔ عدالت نے ہادی علی چٹھا کو دوبارہ ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 5 نومبر تک ملتوی کر دی۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف NCCIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ چین کا امریکہ سے 1 سال کا تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ صدر ٹرمپ نے ٹیرف میں 10% کمی کا اعلان کر دیا۔ شی جن پنگ نے کہا چین کو امریکہ کا پارٹنر اور دوست ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے کہا چینی صدر کے ساتھ ہمارا طویل عرصے تک شاندار تعلق قائم رہے گا۔ جنوبی کوریا میں دونوں رہنماؤں نے 1 گھنٹہ 40 منٹ تک ملاقات جاری رکھی۔ 1 سال کے لیے تجارتی معاہدہ، امریکہ کا ٹیرف میں 10% کمی کا اعلان۔ جنوبی کوریا میں 6 سال بعد صدر ٹرمپ کی چینی ہم منصب سے ملاقات ہوئی۔ شی جن پنگ نے کہا چین کو امریکہ کا پارٹنر ہونا چاہیے۔ امریکی صدر نے ایئر فورس 1 طیارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا چین پر ٹیرف 57 سے کم ہو کر 47% ہو جائے گا۔ چینی صدر سے تجارتی ڈیل ہو گئی ہے، جلد دستخط کریں گے۔ meeting. He's a great leader. And a lot of decisions were made, many of them very important. On fentanyl, he agreed that he was going to work very hard to stop. I've agreed, as you know, I put a 20% tariff on China because of the fentanyl coming in. Based on his statements today, I reduced it by 10%. He agreed to almost everything, and soybeans and other farm products are going to be purchased immediately. All of the rare earth has been settled. We have a deal. Now, every year we'll
renegotiate the deal. صدر ٹرمپ نے کہا چینی صدر کے ساتھ یوکرین کے معاملے پر بھی مل کر کام کرنے جا رہے ہیں، تاہم تائیوان سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ آئندہ سال اپریل میں چین کا دورہ کروں گا، جس کے بعد چینی صدر امریکہ آئیں گے۔ ملاقات کے دوران چینی صدر نے کہا غزہ میں سیز فائر کرانے پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ اور صدر ٹرمپ کے درمیان ملاقات 1 گھنٹہ 40 منٹ جاری رہی۔ دونوں ملاقات کے بعد ساتھ نکلے، ہاتھ ملایا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ کراچی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ای چالان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تیسرے دن 6000 کے قریب ای چالان کیے گئے۔ سیٹ بیلٹ نہ لگانے پر سب سے زیادہ 3258 چالان کیے گئے۔ تیز رفتاری پر ای چالان کی تعداد 655 ہے۔ پہلے سکھائیں پھر نیا قانون لائیں، ای چالان پر کراچی والے پھٹ پڑے۔ شہری کہتے ہیں ای چالان لانے سے پہلے کہیں بورڈز لگائے نہ ہی آگاہی دی گئی، انتظامیہ پہلے سڑکیں بناتی پھر ای چالان کرتی، شہریوں کی تربیت نہ کی گئی تو یہ سسٹم کامیاب نہیں ہوگا۔ بند پڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو پتا نہیں ہے کچھ۔ کراچی میں آپ سڑکوں کا حال آپ کو پتا ہے، کئی گڈھے پڑے ہوئے ہیں، کسی کو اپنی لائن کا نہیں پتا۔ نیا سسٹم شروع کرنے سے پہلے ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ اس کی لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے۔ یہ بالکل کامیاب نہیں جائے گا۔ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے پہلے 1 مہینے تک آپ پروگرام کریں، جگہ جگہ کیمپ لگائیں، بڑے بڑے بورڈ آویزہ کریں، اس کے بعد اس سسٹم کو آپ ان پہ لاگو کریں۔ تھوڑا سا جو ہے نا حکومت کو کام کرنا چاہیے، جیسے اب ان کو ریونیو آتا ہے تو یہ زیبرا کراسنگ کے مارکس وغیرہ کر دیں صحیح، تاکہ لوگوں کو زیادہ آئیڈیا ہو۔ ای چالان سے پہلے ان کو سڑکیں صحیح کرنی چاہیے۔ دوسرا ہے کہ صرف ای چالان یہ نہیں ہونا چاہیے کہ موٹر سائیکلوں والوں کا ہو، بسیں وغیرہ چلتی ہیں ان کو بھی تو ہونا چاہیے نا کچھ نہ کچھ۔ ای چالان تو وہاں ہو جہاں پہ سڑکیں سیدھی ہو، زیبرا کراسنگ نہیں ہے، کوئی سائن بورڈ نہیں ہے، کوئی طرح کی چیز نہیں ہے کہ جو ایک ڈسپلن سے چلا جائے۔ جو آ رہا ہے ایسے ہی آ رہا ہے اور ایسے ہی جا رہا ہے۔ پہلے ہم اپنے آپ کو تو سیدھا نہیں دی گئی اور کہہ رہے ہیں کہ باہر کے ملک کا کو نفاذ کرے، پہلے باہر کے ملک کا ملک تو بناؤ، گلیاں بناؤ، روڈ بناؤ، چالانے سے کاٹنے سے کیا ہوگا۔ کراچی کے علاقے کورنگی سنگر چورنگی پر ڈمپر کی ٹکر سے 40 سال کے اقرار کی جان چلی گئی، 2 افراد زخمی بھی ہوئے۔ مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی۔ کراچی میں رواں سال ہیوی ٹریفک سے اموات کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ افضل خان سے مزید جانتے ہیں۔ جی افضل۔ دیکھیے میں کورنگی سنگر چورنگی پر اسی مقام پر موجود ہوں جہاں پر تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو ہٹ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 40 سالہ اقرار موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ مشتعل شہریوں نے ڈمپر کو آگ لگا دی تھی۔ ڈمپر ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ پولیس حکام نے جو ابتدائی تفتیش کی ہے اس کے مطابق جو ڈمپر ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ہے اور شہر کے مختلف علاقوں سے کچرا اٹھاتا ہے، اور آج بھی یہ ڈمپر آ رہا تھا۔ مبینہ طور پر تیز رفتاری کے باعث واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نہ صرف ڈمپر ڈرائیور کی گرفتاری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں بلکہ جن لوگوں نے ڈمپر کو آگ لگایا تھا ان کے حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہے، اور جو بھی اس واقعے کے اندر ملوث پایا گیا ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جاں بحق شخص اقرار کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے اس وقت جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی گورنر سندھ نے مکمل اور زیر تعمیر منصوبوں کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی زیر صدارت پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کا اجلاس ہوا۔ جنرل مینیجر انجینئرنگ اور دیگر افسران نے جاری منصوبوں پر بریفنگ میں بتایا گرین لائن منصوبے کی توسیع کے کام کی بندش سے روزانہ 2 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ مختلف منصوبوں پر بار بار ٹینڈر کرنے سے تاخیر ہو رہی ہے۔ گورنر سندھ نے منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر پر برہمی کا اظہار کیا۔ منصوبوں کی تکمیل میں حائل وجوہات، رکاوٹیں فوری طور پر دور کرنے، عوامی مفاد میں ترقیاتی منصوبے مقررہ وقت پر مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ کہا منصوبوں میں کسی قسم کی کوتاہی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ گورنر سندھ نے PIDCL حکام کو شفافیت، معیار اور رفتار یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ کراچی میں ناردرن بائی پاس مائی گاڑی کے قریب پلاسٹک کے گودام میں لگنے والی آگ بجھا دی گئی۔ کروڑوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ محمد آصف خان رپورٹ کر رہے ہیں۔ ناردرن بائی پاس مائی گاڑی کے قریب پلاسٹک کے گودام میں آتش زدگی۔ علاقہ مکینوں نے الزام عائد کیا کہ آگ رات 2 بجے کے قریب لگی، مگر فائر بریگیڈ تاخیر سے پہنچی، جس کے باعث آگ مزید پھیل گئی۔ جس ٹائم آگ لگ گیا ہم وہ موقع پر پہنچ گئے اور ہم نے پولیس نبری کو بھی بلایا، فائر بریگیڈ کو فون کیا، اس نے بر وقت فون نہیں اٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد فون اٹھایا، اس نے کہا ہم نے گاڑی روانہ کر دی ہے۔ گودام مالک کا کہنا ہے کہ فائر بریگیڈ کے پاس پانی کی کمی کے باعث آگ پر فوری طور پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ فائر بریگیڈ کی نہ آنے کی وجہ سے
یہ آگ بہت زیادہ بڑا پھوٹی اور فائر بریگیڈ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس گاڑیاں کم ہیں. پھر اس کے بعد KMC کی جو فائر بریگیڈ ہیں 16 ان سے رابطہ کیا. انہوں نے جو ہے تقریباً 1 گھنٹے بعد یعنی ہمیں یہاں پر گاڑیاں موصول ہوئی اور اس کے بعد بھی ان کے پاس پانی نہیں تھا. آگ لگنے کے باعث کروڑوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکسار ہو گیا. تاہم کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیوں نے کئی گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا. فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ ہوا کی رفتار کے باعث آگ مزید پھیلتی رہی. کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ محمد آصف خان، ARY نیوز، کراچی. شہری کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کرنے کے خلاف درخواست پر سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ لاڑکانہ نے SSP احمد فیصل چودھری سمیت 4 افسران کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا. عدالت نے مقدمے کی تحقیقات FIA کے حوالے کر دی. 7 روز میں تحقیقات مکمل کرنے کا حکم دیا. عدالتی حکم میں کہا گیا IG متعلقہ افسران کو 7 دن میں ہٹا کر رپورٹ دیں تاکہ FIA تحقیقات میں اثر انداز نہ ہو. تھانہ ہٹری غلام شاہ میں شہری امتیاز سہتو کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا. لاہور میں CCD کا انسپیکٹر اغوا براہ تاوان کی واردات کا ماسٹر مائنڈ نکلا. پولیس حکام کے مطابق انسپیکٹر جاوید اقبال نے کانسٹیبل کے ساتھ مل کر تاجر کو کاہنہ سے اغوا کیا. ملزمان نے مغوی کی رہائی کے لیے 5 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا. رقم کی عدم ادائیگی پر تاجر کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے رہے. مغوی ولید کے اہل خانہ سے 40 لاکھ روپے میں ڈیل فائنل ہوئی. تاوان کی رقم لانے والے اہل خانہ کو ملزمان مختلف مقامات پر گھماتے رہے. ملزمان نے LOS کے قریب تاوان کی رقم وصول کی. تاجر کی رہائی پر فوری کارروائی کرتے ہوئے کاہنہ پولیس نے اغواکاروں کو دبوچ لیا. دوران تفتیش انسپیکٹر جاوید اقبال اور کانسٹیبل توصیف کا سارا پول کھل گیا. پاک پتن میں 3 رکنی خواتین گینگ سرگرم ہے. گھر سے 38 لاکھ روپے مالیت سامان لوٹ لیا. CCTV کے باوجود پولیس سکی. گرین ٹاؤن کے رہائشی کے گھر میں 3 خواتین کام کے بہانے گھر میں داخل ہوئیں اور 38 لاکھ روپے مالیت کا سامان لوٹ کر فرار ہو گئیں. فوٹیج میں خواتین کو لوٹ مار کے بعد رکشے میں فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. متاثرہ شہری کا کہنا ہے پولیس نے ملزمان کے خلاف تاخیر سے مقدمہ درج کیا جبکہ فوٹیج کے باوجود ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا. پنجاب بدستور شدید فضائی آلودگی کے گھیرے میں ہے. لاہور آج پھر دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے. عالمی ماحولیاتی ادارے IQ Air کا کہنا ہے لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 571 ریکارڈ کیا گیا. ملک میں فیصل آباد کا فضائی معیار سب سے زیادہ خراب ہے جہاں ایئر کوالٹی 685 ریکارڈ کیا گیا. گجرانوالہ میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 667، ملتان 378 اور بھاولپور میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 349 ریکارڈ کی گئی. چین کے شہر چنگدو میں فیوچر روبو ایکسپو جاری ہے جہاں سائبر روبو ڈاکٹر توجہ کا مرکز بن گئے. یہ روبو نہ صرف نبض چیک کرتا ہے بلکہ مساج تھراپی بھی دیتا ہے. ماہرین کہتے ہیں یہ روبوٹ چین میں صحت اور ٹیکنالوجی کے نئے دور کی شروعات ہے. 它是搭载了3D 机器视觉，能够去智能识别我们的经络跟穴位。然后现在这款产品呢，已经广泛是应用于理疗馆啦、养生馆，包括养老院这些康养的场所。现场有175款保姆机器人各显神通。اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.